असलम जो है हाल ही के खाके को जारी रखते हुए हम आज पहुँचे हैं सफ़ा नंबर 68 पर। अब तक हम सफ़ा नंबर 67 तक पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा कि ये जो खाका है कैसे खींचा है मौलवी अब्दुल हक ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतलिक। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतलिक आपको मेरे ख़्याल से अच्छी तरह से अब जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि वो कैसी बरगज़ीदा शख्सियत थी और कैसे वो कितने रहमदिल इंसान और कैसे वो दूसरों की हाजतें जो है रवा किया करते थे। तो आज जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह है सफ़र नंबर 68। तो जो इक़्तिबास है ये दूसरा इक़्तिबास यहाँ से जो शुरू हो रहा है यानी आजकल तो हमारे अक्सर शोरा जो है ख़ास तौर पर गा कर पढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ी गलती हुई है लिखने में इन्हें। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, आजकल तो हमारे अक्सर शोरा ख़ास तौर पर गा कर पढ़ते हैं, उनका ज़िक्र नहीं, लेकिन जो तहतुल लफ्ज़ पढ़ते हैं उनमें बाज़ तरह तरह से चश्म व अबरू और चश्म व अबरू हाथ, गर्दन और जिस्म से काम लेते और बाज़ अवक़ात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बे इख्तियार हंसी आ जाती है। तो मौलवी अब्दुल हक जो है वो लिखते हैं कि हमारे अक्सर जो शोरा आजकल के शोरा हैं वो तो आजकल जो अपनी नज़में हैं या अपनी गज़लें हैं या जो उनको सुनाना होगा वो तो गाकर सुनाते हैं। तरन्नुम उसके साथ होता है, गा कर सुनाते हैं। मैं उनका यहाँ पे ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो तहतुल लफ्ज़ होते हैं, तहतुल लफ्ज़ हो गए वो, यानी कि शेर को बग़ैर तरन्नुम के पढ़ना, यानी गाने के बग़ैर ही पढ़ना। और जब हम गाने के बग़ैर ही शेर को पढ़ेंगे, सीधे अल्फाज में शेर को पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं तहतुल लफ्ज़। और लफ्ज़ की अदायगी जो है वो तब बिल्कुल जो है सही मानों में जो लफ्ज़ की अदायगी है वो हो जाएगी। तो शेर को बग़ैर तरन्नुम के पढ़ना जो है उनमें बाज़ तरह तरह से चश्म व अबरू, यानी वो पढ़ते ही नहीं है शेर को बग़ैर तरन्नुम के। और इनमें क्या देखने अक्सर शोरा में देखने में आया है कि ये तरह तरह से चश्म व अबरू, आँखों को हिलाकर, गर्दन को हिलाकर, चेहरे को हिलाकर, हाथों को हिलाकर जिस्म से काम लेते हैं। यानी जो तहतुल लफ्ज़ होते हैं उनको उनकी अदायगी करने उनकी अदायगी जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं होती जहाँ तक कि वो अपने जिस्म के जो मुख्तलिफ़ अज़ा है, मुख्तलिफ़ जो हिस्से हैं उनके जिस्म के, उनको हिलाने में जो है हिलाने से काम लेते हैं। तो इस तरह से यानी कि और बाज़ जो है औक़ात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बे इख्तियार हंसी आ जाती है। कभी कभी जो शायर लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ शोरा हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना शेर कहते वक़्त, अपनी गज़ल को पेश करते वक़्त या अपने नज़म को पेश करते वक़्त कभी कभी ऐसे सूरतें बनाते हैं कि इंसान को बे इख्तियार हंसी आ जाती है ऐसे शायरों पर। तो मौलाना सीधे सादे तौर से पढ़ते थे। जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे वो सीधे तौर पर पढ़ते थे, यानी बग़ैर तरन्नुम के पढ़ते थे, बग़ैर गा कर पढ़ते थे। अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा करते थे कि उससे असर पैदा होता था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मौका देख कर ही वो उस लिहाज से ऐसे पेश करते थे, ऐसे गज़ल बनाते थे कि ये ऐसे अल्फाज जो उनके थे, वो अल्फाजों का जो तहतुल लफ्ज़ था उनको ऐसे पेश अदायगी के साथ पेश करते थे कि दूसरे जो लोग हैं उन पे एक असर पैदा होता था। एक बार अलीगढ़ कॉलेज में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था। तो एक बार मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था। मौलाना का मिजाज कुछ अलील था, यानी मौलाना कुछ बीमार थे। अलील का मतलब होता है बीमार। उन्होंने अपनी नज़म पढ़ने के लिए मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहिब को दी। तो इन्होंने जो अपनी नज़म है वो किसको दी? मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहिब को उन्होंने अपनी नज़म पढ़ने को दी, जो बहुत बुलंद आवाज़, मुकर्रर और पढ़ने में कमाल रखते थे। तो ये जो है मौलवी वहीदुद्दीन साहिब ये बहुत ही बुलंद आवाज़ मुकर्रर थे और पढ़ने में भी कमाल रखते थे। सलीम साहिब एक ही बंद पढ़ने पाए थे
کہ مولانا سے رہا نہ گیا۔ مولانا چونکہ بیمار تھے، جب اپنی نظم مولانا وحید الدین سلیم صاحب کو پڑھنے کو دی تو ابھی ایک ہی بند وہ پڑھ پائے تھے کہ مولانا سے رہا نہ گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ یہ ہے کہ نظم ابھی وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، پہلا ہی بند پڑھ رہے تھے کہ ان سے نظم واپس لے لی اور خود پڑھنا شروع کیا۔ اور اب کیا تھا کہ ذرا سی دیر تھی، ابھی یہ نظم پڑھ ہی رہے تھے کہ ذرا سی دیر تھی، پوری جو مجلس ہے اس میں کوہرام مچ گیا، یعنی پوری مجلس جو ہے ان اشعار سے اتنی زیادہ متاثر ہو گئی کہ وہاں پہ کوہرام مچ گیا۔ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورد لعنتان تھے ہی، اور ہر کس و ناقص اس کے منہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھے۔ سر سید احمد خان نے چونکہ تحریک چلائی تھی، وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے جا رہے تھے، تو محمدن اینگلو کالج جو ہے وہ اس کی بنیاد ڈالنے جا رہے تھے پہلے۔ تو کیا ہے کہ جو سر سید احمد خان جو ہے وہ تو مورد لعن و طعن تھے، یعنی ہر کوئی اس کو لعن و طعن کیا کرتے تھے سر سید احمد خان کو۔ اور اس کے بعد اگر کسی پہ عالموں نے یا عام مسلمانوں نے اگر کسی پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی، وہ تھے مولانا الطاف حسین حالی۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ تو مردود اس لحاظ سے مردود کہتے ہیں ہم شیطان کو، تو ہر کوئی وہ شخص جس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا تھا، سر سید احمد خان کے ساتھ، تو اس کو شیطان سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشانۂ ملائمت بن گئی۔ تو چونکہ جو مولانا الطاف حسین حالی تھے وہ کافی قریب تھے سر سید احمد خان کے، تو اس لحاظ سے ان کو بھی بہت سی اذیتیں پہنچائی گئی۔ اور ادھر سے ان کی جو شاعری تھی جو عام رنگ سے جدا تھی، یعنی عام لوگوں سے جدا تھی، کیونکہ عام لوگ جو ہے اس شاعری کو سمجھنے سے قاصر تھے، تو اس کو کیا کیا گیا کہ ان کی جو شاعری ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہاں، تو ان کی جو شاعری تھی اس کو بھی نشانہ ملامت بنایا گیا، تو یہ بھی ملامت کا نشانہ بن گئی شاعری۔ اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی۔ جو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی مولانا الطاف حسین حالی نے، تو انہوں نے خاصی آگ لگا دی، یعنی انہوں نے کافی تہلکہ مچایا، جس سے جو ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے اور زیادہ جو ہے تانے کسنے شروع کر دیے، اور زیادہ جو ہے تنقید ذاتی طور سے بھی کرنی شروع کر دی مولانا الطاف حسین حالی کی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، یعنی اہل لکھنؤ جو لکھنؤ والے تھے، لکھنؤ کے جو لوگ تھے وہ تنقید کرنے میں کسی سے بھی کم نہیں تھے، وہ معمولی سی تنقید کے بھی رواداد نہیں ہوتے، یعنی اہل لکھنؤ کے جو لوگ تھے وہ تنقید سننے کے عادی نہیں تھے، وہ معمولی سی بھی اگر کوئی تنقید کیا کرتا ان کو تو وہ اس کے سننے وہ بالکل اس کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے، تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی ہے یہ شاید انہی کی تنقید کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، انہی کی اپوزیشن کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، انہی کے مخالف لکھی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور طعن و تحریض کی صدا آنے لگی۔ تو اب کیا تھا، ہر طرف سے مولانا الطاف حسین حالی کو جو ہے نکتہ چینی ہونے لگی، اور ہر طرف سے ان کو بے عزتی ہونے لگی۔ اود پنج میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا۔ اود پنج ایک رسالہ ہے، اس میں ایک طویل سلسلہ مضامین کا جو تھا وہ اس مقدمہ کے خلاف، یعنی مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف بہت کافی سالوں تک نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا ایک عجیب و غریب نمونہ تھا۔ جو جہاں پہ تنقید ہوتی تھی مولانا الطاف حسین حالی کو اس اود پنج میں بہت زیادہ تنقید کی گئی، وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ فقڑ اور پھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی، یعنی وہ صرف بے تکے، یعنی کہ بغیر کسی جو ہے
بغیر کسی چیز کے تنقید کرنا، ذاتی طور پر تنقید کرنا، اور اعتراضات کا، وہ مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کہ انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا، اور انہی اعتراضات کا وہ اس میں جو ہے اود پنج میں وہ اسی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور پھپتیوں تک نوبت پہنچ، بلکہ نوک جھوک تک نوبت پہنچ گئی تھی، یعنی کافی زیادہ جو حالات ہے وہ خراب ہو چکے تھے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کو بالکل جو ہے نشان تنقید ذاتی طور سے بنایا جاتا تھا، جیسے کہ یہاں پہ اس شعر سے آپ کو واضح ہوگا: ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے، یعنی جو اس اود پنج میں لکھا گیا کہ جو مولانا الطاف حسین حالی ہے وہ تو ہمارے حملے برداشت نہیں کر پا رہا ہے، یعنی کہ جو اس کی تنقید ہو رہی ہے اود پنج میں وہ اس کے برداشت سے باہر ہے، جیسے میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے، پانی پت کی جو جنگیں ہیں وہ مشہور ہے، تو اسی طرح سے کہا گیا کہ جیسے وہ پانی پت میں گھوڑے میدان کو رینگتے ہوئے جو ہے چلے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح سے جو حالی ہے وہ ہمارے حملوں کا جو ہے ہمارے حملوں کا جو ہے جو ڈیفینس نہیں کر پا رہا ہے، تو اب تو وہ میدان پانی پت کی طرح جو ہے وہ پائمال ہے، یعنی ہمارے حملوں کا وہ بچاؤ ہی نہیں کر پا رہا ہے، وہ بالکل جیسے میدان پانی پت جو ہے جنگ میں پائمال تھی، بالکل ایسے ہی حالی ہماری تنقید کا نشانہ بننے کے بعد پائمال ہوا ہے، یعنی پست ہوا ہے۔ ہاں، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں، مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکالا۔ تو یہ سب جو بکواس ہے، یہ خرافات ہیں، تو یہ کس کے خلاف بکی گئی؟ مولانا الطاف حسین حالی کے خلاف۔ لیکن مولانا کچھ عجیب قسم کے آدمی تھے، یہ بالکل سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکالا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کبھی اس کا جواب نہ دیا۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر، سب نکتہ چیں ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو کیوں کر، یعنی کہ مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں کہ جو میرے نکتہ چین تھے، جو میری تنقید کرنے والے تھے، وہ اچانک کیوں چپ ہوئے، وہ ایک ساتھ کیوں چپ ہوئے؟ سب کچھ کہا انہوں نے تو جو کچھ ان کو کہنا تھا، جو کچھ تنقید ان کو کرنی تھی، جو کچھ ان کو بولنا تھا، جو کچھ خرافات ان کو بکنی تھی، وہ تو انہوں نے بک لی، پر ہم نے دم نہ مارا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جن نکتہ چینوں نے جو تنقید کر رہے تھے کل تک، اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی زبانیں جو ہے وہ بند ہو گئی، اور وہی لوگ ہیں جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے، یعنی اب وہی ان کی تقلید کرنے لگے، اب وہی کہنے لگے کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے بہت ہی بلند پایا کے شاعر ہے، جبکہ پہلے وہ ان کی شاعری کو کبھی مانتے ہی نہیں تھے۔ گل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں، یعنی جو ہمارے دوست تھے، جو عام لوگ تھے، انہوں نے تو شور و گل بہت زیادہ کیا، بہت ہی زیادہ شور مچایا، بہت ہی زیادہ تنقید کی، بہت ہی زیادہ لعن طعن کیا، بہت ہی زیادہ اعتراضات اٹھائے، لیکن آخر پہ کیا تھا؟ پر گئے اکثر مان ہمیں، لیکن بہت جو آخر پر ہے تو بہت جو اکثر جو ہے، اکثر لوگ پھر آخر پر مان گئے کہ نہیں، ہم ہی جو ہے اچھے راستے پہ چل رہے تھے۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، وہ اپنی مخالفت سہتے تھے اور اس کا سہنے کا عجیب و غریب مادہ تھا ان میں، کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہوتا وہ اکثر صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، کسی کا جواب ایسے تلخ اپنی یا قرخت الفاظ میں نہیں دیتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے، وہ تو جواب دیتے تھے لیکن انکار نہیں کرتے تھے، بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ نامعقول بات ہوتی تھی کوئی جو
یعنی کٹ حجتی ہو گیا جو اپنی بات جو ہے اپنی بات پر کوئی اڑا رہتا ہے، یعنی صرف اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، دوسری کی بات نہیں سنتا ہے، تو اس نامعقول بات یا کبھی ایسی ہی باتوں پر ان کو بہت غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے، ڈسپلن سے کام لیتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ جو ضبط اور اعتدال، یعنی اعتدال کا مطلب برابر ہونا، یعنی نہ زیادہ کم کسی کے خلاف اور نہ کسی کے فیور میں، تو اس سے کیا تھا کہ ضبط اور اعتدال جو تھا ان کے بہت ہی بڑے اوصاف تھے، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی مکمل طور پائی جاتی تھی۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے، یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آخری آدمی سر رشتہ اعتدال کھو دیتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ تو یہ جو ان میں عجیب جو ان میں دو چیزیں بہت ہی اچھی تھی، وہ تھا سب سے پہلے جو تھا ضبط اور اعتدال۔ یہ دو چیزیں مولانا الطاف حسین حالی میں بہت ہی اچھی تھی، ورنہ جب انسان کو جوش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے کبھی، تو اس میں انسان جو ہے بیچ کا راستہ اس میں کھو دیتا ہے، تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن لیتا ہے جس سے تباہی مچ سکتی ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی میں ایسا بالکل بھی نہیں پایا جاتا تھا، وہ سر رشتہ اعتدال سے کام لیتے تھے، یعنی بیچ کا راستہ اکثر اختیار کر لیتے تھے، تو تاکہ یہ غصہ نہ آ جائے، اور اگر انسان یہ بیچ کا راستہ اختیار نہ کرے تو وہ غصہ میں چیخنے چلانے بھی لگتا ہے۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کروائی، جس نے چاہا چھاپی، ان کی تصنیفات مال غنیمہ تھی، تو انہوں نے ایک آدھ کتاب کی اپنی رجسٹریشن کروائی ہوگی، باقی جتنی بھی ان کی شاعری تھی یا باقی جتنی بھی کتابیں تھیں، جس نے چاہا انہوں نے مال غنیمہ سمجھ کر اس کو چھاپا، یعنی مال غنیمہ ہم کہتے ہیں مفت کا مال، ٹھیک ہے۔ مفت کا مال ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے جب جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں جو کچھ مال وہاں پہ رہ جاتا تھا اس مال کو مال غنیمہ کہتے تھے۔ مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ مسدس کہتے ہیں ہم 6 مصروں والی بند، 6 جو مصروں والی بند جو نظم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسدس، تو اتنا چھپا کہ شاید کسی نے اتنا چھاپا ہو، تو اتنا چھپا مسدس۔ لیکن یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، سیر چشمی ہم کہتے ہیں کہ لالچ کا نہ ہونا، یہ کیسے لالچ کا نہ ہونا ہے، اور اعلیٰ ظرفی بھی ہم کہتے ہیں اس کو، یعنی عالی ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں اور اعلیٰ ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیسی اعلیٰ ظرفی ہے ایک انسان کی، کتنی یہ جس کو ہم کہیں گے کہ بڑھائی ہے کہ قلیل یعنی کم آمدنی کے باوجود بھی اس نے اپنی کتابوں کو خود نہیں چھاپا اور اس سے کوئی آمدنی حاصل نہیں کی، حالانکہ ان کی آمدنی خود کی کافی محدود تھی، اور جو بڑھتی ہوئی ضرورتیں تھیں وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے، اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے، تو ایک بار جو ہے مولوی ظفر علی خان ان سے ملنے آئے، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا دکن ریویو۔ کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، ان میں سے کسی قدر بے جا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت امیز پیرائے میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے۔ تو کیا ہوا کہ جب یہ مولانا شبلی کے بارے میں انہوں نے رسالے میں کچھ جو ہے مضمون چھاپا تھا، تو اس پہ مولانا نے بڑے ہی شفقت انداز میں ان کو نصیحت کرنا شروع کی کہ ایسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جو مولانا ظفر علی خان ہے وہ بالکل جو ہے جواب نہ دے پائے اور سر جھکائے، آنکھیں نیچے کی، چپ چاپ سنا، بالکل آنکھیں نیچے کی اور چپ چاپ سنا۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا، میں تنقید سے منع نہیں کرتا، کہ میں کسی کے تنقید سے منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی تنقید کرنی تھی، آپ تنقید کر سکتے ہیں،
تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی؟ اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری جو اصلاح ہے ہم کیسے آگے جا سکیں گے؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی مذاق اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو تنقید میں صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی یہ ذاتیات نہ ہو، اور کوئی کسی کا ہنسی مذاق کسی کا نہ اڑایا جائے۔ تو آج جو ہے ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ نشان ڈالا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ ہے پیج نمبر 70، تو آج پیج نمبر 70 تک ہی پڑھیں گے، اللہ نے چاہا۔ اس کے علاوہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، تب جب تک کے لیے خدا حافظ۔